अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मार्का बड़ा ही खूनरेज था। गर्द इतनी ज्यादा उठ रही थी कि अपने पराये की पहचान खत्म हो गई थी। भागते दौड़ते घोड़े जख्मियों और लाशों को रौंद रहे थे। कैका ने अपने हमलों का अंदाज वही रखा कि उसके 100 सवार हमला करके वापस आ जाते तो 100 सवारों का दूसरा जैश आ जाता जो दुश्मन के अकब या पहलू पर हमला करता और खासा नुकसान करके दूसरी तरफ निकल जाता। जब ये मार्का उरूज को पहुंच रहा था उस वक्त महल कुदैस के बालाखाने पर एक तो साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास थे जो शदीद परेशानी और इस्तराब की कैफियत में बेहाल हुए जा रहे थे कि वो मैदान जंग में उतरने के काबिल नहीं। वहां एक मुजाहिद और था जो जंग में शरीक होने को तड़प रहा था मगर वो मजबूर था। साद रजी अल्लाह अन्हु को टांग के दर्द ने माजूर कर रखा था और दूसरा शख्स भी टांगों से ही माजूर था क्योंकि उसके पांव में बेड़ियां पड़ी हुई थीं। उसे साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास के हुक्म से बेड़ियां डालकर इस कदीम महल में कैद कर दिया गया था। पहले हम तफसील से बयान कर चुके हैं कि बाज कबीलों के मुजाहिदीन ने साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास पर यह इल्जाम आयद किया था कि वो जंग से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर लेट गए हैं। मुजाहिदीन की यह गलत फहमी दूर करने के लिए साद रजी अल्लाह अन्हु को कंधों पर उठाकर लश्कर के सामने ले जाना पड़ा, तब जाकर सबको यकीन आया था। इल्जाम आयद करने वालों ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी कि उस पर बर वक्त काबू न पाया जाता तो मुजाहिदीन में बगावत हो जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। जब लश्कर यह देखकर मुतमईन हो गया कि साद रजी अल्लाह अन्हु वाकई माजूर हैं तो उन मुजाहिदीन को पकड़ा गया जिन्होंने सिपा सालार के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया और लश्कर में बदअमनी फैलाई थी। इन सबको बेड़ियां डालकर उस कदीम और वीरान महल में कैद कर दिया गया था। इनमें एक मशहूर शायर अबुल महजन सक़फ़ी भी था। उसने एक शेर की सूरत में साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास पर तंज की थी। हम लड़ते रहे हत्ता कि अल्लाह ने हमारे लिए फतह अर्ज़ा फरमा दी, लेकिन साद बिन अबी वक्कास कादिसिया के दरवाजे के साथ चिपके रहे। हम जब मैदान जंग से वापस हुए तो बहुत सी औरतें बेवा हो चुकी थीं, लेकिन साद की बीवी बेवा नहीं हुई। इस शायर में एक खराबी ये थी कि शराब पीता था। इस बार शराब नोशी के जुर्म में उसे सजा भी मिली थी। अब जंगे कादिसिया से पहले ही उसे पांव में बेड़ियां डालकर महल में कैद कर दिया गया था। वो कलम का ही नहीं तलवार का भी धनी था। उसने शायरी में शोहरत तो पाई थी, वो तेगजन और मैदान जंग में बेखौफी और बेजिगरी से लड़ने में ज्यादा मशहूर हुआ था। ये मुजाहिदीन जिन्हें पाबजोला महल में बंद कर दिया गया था किसी मुकफ्फल कमरे में कैद नहीं किए गए थे। महल के अंदर वो चल फिर सकते थे, बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। वो सब बालाई मंजिल की खिड़कियों में से अपने साथियों को लड़ता देखते रहते थे। मौर्रिखों ने लिखा है कि अबू महजन सक़फ़ी लड़ाई का मंजर देखता और तड़पता था। तेगजनी उसकी रूह की ग़िज़ा भी थी। कैका बिन उमरू की शजाअत के मुजाहिरे देखकर वो और ज्यादा बेताब और परेशान हुआ और जब पांव में बेड़ियां पड़ी देखता तो बेबसी से रो पड़ता। जंग के दूसरे दिन उससे रहा न गया और वो उस बाला खाने में चला गया जिसमें साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास जंग का मंजर देख रहे थे। सलमा उनके साथ थी। क्यों अबू महजन? सलमा ने उसे बाला खाने में देखकर पूछा। तुम्हारा यहां आने का कोई मतलब नहीं, क्या बात तुम्हें यहां ले आई है? मेरे सामने आ, साद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा। तू देख रहा है मैं उठ नहीं सकता, पीछे भी नहीं देख सकता। एक आरजू लेकर आया हूं मेरे सिपा सालार, अबू महजन ने कहा। कौन है जो तेरे सिवा मेरी आरजू पूरी करेगा? क्या है तेरी आरजू? मेरा जुर्म माफ कर दे साद बिन अबी वक्कास, अबू महजन ने रुंधी हुई आवाज में कहा। फिर मेरी बेड़ियां कटवा दे कि मैं अपना वो फर्ज अदा करूं जिसके लिए मैं यहां आया था। अपने जुर्म की संगीनी देख है शराबी, साद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे डांट दिया। क्या तू देख नहीं रहा मेरा दिमाग कहां उलझा हुआ है? सलमा इसे यहां से निकाल दे और नीचे तक इसके साथ जा और कह के आ कि इसे ऊपर ना आने दिया जाए। वो और कुछ भी ना बोला, बाहर को चल पड़ा। सलमा उसके साथ नीचे तक गई और उसे बताया कि उनका दिमाग जंग में ऐसा उलझा हुआ है कि उन्हें खाने पीने का होश नहीं। अगर उनसे कोई और बात की जाए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। सलमा, अबू महजन ने मुल्तजी लहजे में कहा, तू ही मुझ पर करम कर, मेरी बेड़ियां खुलवा दे। मेरा घोड़ा बेकार खड़ा है, वो मुझे दे दे। मेरे साथी लड़ रहे हैं, कट रहे हैं और मैं यहां कैसे कैद में पड़ा रहूं? नहीं अबू महजन, सलमा ने कहा, मेरे दिल की कोई पूछे तो मैं तुझे मैदान जंग में देखना चाहती हूं। तुझ जैसे गजबनाक तेगजन को बेड़ियों में बंधा देखकर मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं कि तेरी बेड़ियां भी खोल दूं और तुझे सिपा सालार का घोड़ा भी दे दूं। मैं वादा करता हूं सलमा, अबू महजन ने कहा, मुझे बाहर जाने दे। जिंदा रहा तो शाम को वापस आ जाऊंगा और खुद ही बेड़ियां पहन लूंगा। सलमा ने फिर भी इनकार किया तो अबू महजन जमीन पर बैठ गया और हसरत भरी नजरों से उन आहनी बेड़ियों को देखने लगा जिन्होंने उसकी टांगों को जकड़ रखा था।
اسے اس حالت میں دیکھ کر سلمہ بھی خوش نہیں تھی. وہ وہیں کھڑی ابو محجن کو غمزدگی کی حالت میں دیکھتی رہی. ابو محجن نے اوپر دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بہت بڑا شاعر تھا اور فی البدی شعر کہنے میں مہارت رکھتا تھا. اپنی اس وقت کی بے بسی پر اس کی زبان پر کچھ اشعار آ گئے جو آج تک تاریخ میں عربی زبان میں محفوظ ہیں. ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے: کیا اس سے بڑا کوئی اور غم ہو سکتا ہے کہ سوار میدان جنگ میں نیزہ بازی کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں. اٹھنا چاہتا ہوں تو زنجیریں نہیں اٹھنے دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے. میرے پاس دولت بھی بہت ہے اور میرے بھائی بھی کچھ کم نہیں، لیکن کیا دولت کیا بھائی، سب مجھے تنہا چھوڑ گئے ہیں. کسی کو میرا خیال نہیں. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا ہے کہ میرے لیے شراب خانے کے دروازے کھول دیے جائیں تو بھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا. عرب کے اس عظیم اور بہادر شاعر کے خلاف سب کو یہی ایک شکایت تھی کہ شراب نہیں چھوڑتا تھا. اسے سزا ملی تو بھی اس نے شراب نہ چھوڑی. اب سلمہ کی موجودگی میں اس نے اشعار کی زبان میں اپنے دل کی کیفیت بے ساختہ بیان کی تو اس نے یہ عہد بھی کیا کہ اسے آزاد کر دیا گیا تو وہ شراب چھوڑ دے گا. اس عہد کے علاوہ اس نے اپنے جذبات کا اظہار جس انداز سے کیا اس نے سلمہ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ دل پسیج گیا. ابو محجن کے آنسو بہ رہے تھے. تاریخوں میں آیا ہے کہ سلمہ نے اسے کہا، میں نے استخارہ کر لیا ہے، میں تمہارے وعدے سے مطمئن ہوں. استخارہ کا مطلب یہ نہیں کہ سلمہ نے نماز استخارہ پڑھی تھی اور اسے خدائی اشارہ ملا تھا. استخارہ کا مطلب یہ تھا کہ سلمہ نے لمحہ بھر کے مراقبے میں محسوس کر لیا تھا کہ ابو محجن جو کہہ رہا ہے اور اس نے جو عہد کیا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہے. وہ ضمیر اور روح کی پاکیزگی کا دور تھا. مسلمانوں کے ذہن بدی کے خیالوں سے پاک ہوتے تھے. انہیں کسی پروہت اور کسی عامل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اللہ کے ساتھ ان کا براہ راست رابطہ ہوتا تھا. سلمہ عظیم خاتون تھی. انہوں نے ابو محجن کی نیت اور جذبے کو سمجھتے ہوئے اپنے خامند کے حکم کی خلاف ورزی کی اور نہ صرف یہ کہ ابو محجن کی بیڑیاں کٹوا دیں بلکہ اسے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا گھوڑا دیا جو محل کے اندر ہی بندھا ہوا تھا. اس گھوڑے کا نام بلقا تھا. سلمہ نے اس شاعر کو تلوار بھی تھی. ابو محجن ثقفی کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور میدان کے کسی ایسے دروازے سے نکل گیا جدھر سے اس پر سعد رضی اللہ عنہ کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی. سلمہ اوپر سعد رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئیں. سعد رضی اللہ عنہ اس قدر اعصابی کھچاؤ میں تھے کہ انہیں جیسے یاد ہی نہیں تھا کہ سلمہ نیچے کیوں گئی تھی. سعد رضی اللہ عنہ کی نظریں میدان جنگ میں لگی ہوئی تھیں اور ان کی ذہنی اور روحانی قوتیں لڑائی پر مرکوز تھیں. دشمن نے اب پیادہ دستے آگے کر دیے تھے. سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق ہدایات لکھوا کر نیچے پھینکنی شروع کر دی. دشمن کے پیادوں کا جو پہلو سعد رضی اللہ عنہ کی طرف تھا ادھر ایک عربی گھڑ سوار آیا. اس نے میدان جنگ کے دستور کے مطابق سر اور چہرہ منڈاسے میں لپیٹ رکھا تھا. اسے دیکھ کر دشمن کے چند ایک پیادوں نے گھیرے میں لے لیا. ان کے پاس برچیاں اور تلواریں بھی تھیں. ایک سوار کو گرا لینا ان پیادوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اس سوار کی جب تلوار حرکت میں آئی تو کسی کی برچی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کسی کا بازو برچی کی طرح کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا، کوئی گھوڑے تلے آ کر کچلا گیا. یہ عربی سوار جس طرح گھوڑے کو گھما پھرا کر پینترے بدلتا اور وار کرتا تھا اس سے اس کی نہایت حاضر دماغی اور حوصلے کی پختگی کا پتہ چلتا تھا. اس نے ان تمام پیادوں کا صفایا کر دیا جنہوں نے اسے گھیرے میں لیا تھا اور پھر وہ پیادوں کا صفایا کرتا ہی چلا گیا. عربی پیادوں نے دشمن کے پیادوں کو کاٹ یا بگا دیا تو اس پہلو کی طرف دشمن کے سوار آئے. مسلمان سواروں نے جم کر مقابلہ کیا. یہ ایک خونریز مقابلہ تھا. سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے ایک بار پھر اس سوار کو دیکھا. وہ دوسروں سے الگ تھلگ اپنی ہی لڑائی لڑ رہا تھا. ایسی گھمسان کی لڑائی میں اپنے پرائی کی پہچان ختم ہو جایا کرتی ہے، لیکن یہ سوار الگ تھلگ نظر آ رہا تھا. سلمہ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، اپنے اس سوار کو دیکھ رہی ہو؟ میں اسی کو دیکھ رہی ہوں. سلمہ نے کہا، جس قوم کے پاس ایسے سوار ہوں اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اگر ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ سوار یقیناً ابو محجن ہے. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اسے کئی جنگوں میں لڑتے دیکھا ہے، وہ اسی قہر اور غضب سے لڑتا ہے. سلمہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو نہ بتایا کہ وہ ابو محجن ہی ہے. آفرین. سعد رضی اللہ عنہ اسی سوار کو دیکھ رہے تھے. اس کے ایک پینترے پر سعد رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ داد دی. واہ، آفرین، خدا کی قسم یہ انداز ابو محجن کا ہے، اور اس کا گھوڑا دیکھو، بالکل میرے گھوڑے جیسا ہے. دیکھو سوار کے اشارے پر کتنی تیزی سے پینترا بدلتا ہے. سعد رضی اللہ عنہ نے لمبی آہ بھری اور گلے شکوے کے لہجے میں بولے، یا اللہ، تیری ذات باری نے کس وقت مجھے معذور کر کے یہاں پھینک دیا. سلمہ، میرے بلقا کی دیکھ بھال ہو رہی ہے نا؟ میں یہاں پڑا ہوں، میرا گھوڑا نیچے قیدیوں کی طرح بندھا کھڑا ہے.
اسے میدان جنگ میں ہونا چاہیے تھا۔ سلمہ نے سعد کو نہ بتایا کہ بلقاء اس وقت میدان جنگ میں ہی ہے۔ جنگ قادسیہ کی دوسرے دن کی لڑائی کی مزید تفصیلات بیان کرنے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ابو محجن کی درپردہ رہائی کا پورا واقعہ بیان کر لیا جائے۔ شام کو جب دونوں طرف کے لشکر پیچھے گئے تو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے لڑائی اسی نتیجے پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے۔ لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہو سکتا تھا۔ آتش پرستوں کے اگر 20,000 آدمی مارے گئے ہوتے تو بھی ان کی تعداد 1,00,000 تھی۔ ان کے پاس ہاتھی تھے اور گھڑ سوار دستے زیادہ تھے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان 3-4 ہزار کے درمیان ہو چکا تھا۔ ان کی شکست کسی وقت بھی متوقع تھی۔ یہ ان مجاہدین کے جذبے کا اور قوت ایمانی کا کمال تھا کہ وہ جنگ کے دوسرے دن بھی دشمن پر چھائے رہے تھے۔ شاید اسی اطمینان کا اثر تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے درد میں افاقہ محسوس کیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سلمہ سے کہنے لگے کہ چند قدم چلنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرف چل پڑے جس طرف اس قلعے کی ایک اور کھڑکی تھی۔ یہ کھڑکی محل کے کشادہ صحن کی طرف کھلتی تھی۔ سلمہ ان کے ساتھ ہو لی۔ میں اپنے بلقاء کو دیکھنا چاہتا ہوں، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اس کھڑکی سے نظر آتا ہوگا۔ سلمہ کو معلوم تھا کہ ان کے خاوند کا گھوڑا کھڑکی سے نیچے دیکھو تو نظر آتا ہے، لیکن گھوڑا وہاں ہوتا تو نظر آتا۔ اسے تو ابو محجن ثقفی لے گیا تھا۔ سلمہ سعد رضی اللہ عنہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کھڑکی کی طرف نہ جائیں۔ سعد رضی اللہ عنہ سلمہ کے کندھوں پر اپنا ایک بازو رکھے ان کے سہارے ایک ایک قدم بڑی مشکل سے اٹھاتے چلے جا رہے تھے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا، اس لیے ابھی دن کی روشنی کچھ باقی تھی اور مشعلیں بھی جلا کر ایک جگہ رکھ دی گئی تھیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا بلقاء کھڑکی سے دور نہیں بلکہ کھڑکی کے بالکل نیچے باندھا جاتا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کھڑکی تک پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر سلمہ کی جان میں جان آ گئی کہ سعد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اپنی جگہ پر بندھا ہوا چارہ کھا رہا تھا، لیکن راز پھر بھی چھپ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ گھوڑا پسینے سے شرابور تھا۔ اس کی پیٹھ سے زین اتاری جا چکی تھی۔ دوسرے یہ کہ ابو محجن قریب ہی بیٹھا اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا۔ بلقاء کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے سلمہ؟ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ یہ بیمار تو نہیں؟ اس پر گرد جمی ہوئی ہے۔ گرد وہاں نہیں جہاں زین ہوتی ہے، یہ تو لگتا ہے جیسے میرا گھوڑا کوئی باہر لے گیا تھا۔ سائس کو بلاؤ سلمہ۔ اور یہ ابو محجن کیا کر رہا ہے؟ اپنے پاؤں سے بیڑیاں اتار رہا ہے؟ نہیں ابن ابی وقاص، سلمہ نے جرت اور خود اعتمادی سے کہا۔ ابو محجن بیڑیاں اتار نہیں رہا، اتری ہوئی بیڑیاں پاؤں میں ڈال رہا ہے، اور آپ کے گھوڑے کو کسی بیماری کی وجہ سے پسینہ نہیں آ رہا، بلکہ یہ آج سارا دن لڑ کر آیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو سلمہ؟ اور وہ ابو محجن ہی لڑ رہا تھا جسے دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ ابو محجن کی طرح لڑتا ہے، سلمہ نے کہا۔ اور وہ آپ کا گھوڑا بلقاء ہی تھا جس پر ابو محجن سوار تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ گھوڑا میرے بلقاء جیسا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو سلمہ سہارا دے کر پلنگ تک لے گئیں اور انہیں لٹا کر پوری بات سنا دی۔ ابو الحجن کے اشعار بھی سنائے اور یہ بھی سنایا کہ وہ کس طرح رویا تھا، اور اس نے 2 وعدے کیے تھے۔ ایک یہ کہ وہ میدان جنگ سے زندہ نکل آیا تو واپس آ کر بیڑیاں پہن لے گا اور رات قید میں گزارے گا۔ اس نے دوسرا وعدہ یہ کیا ہے کہ وہ شراب سے توبہ کر لے گا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ واپس آ کر وہ اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، سلمہ نے کہا۔ میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن ایک شخص جہاد اور شوق شہادت کے لیے اندر بےتاب ہو کے رو رو کر دہائی کی التجا کرے تو میں نے اللہ سے رہنمائی مانگی اور ابو الحجن کو آزاد کر کے آپ کا گھوڑا اسے دے دیا۔ آپ نے اسے لڑتے دیکھا ہے، اسے اوپر بلاؤ، اسے اوپر بلاؤ، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ سلمہ نے اسے کھڑکی میں سے آواز دے کر اوپر بلایا۔ پاؤں میں بیڑیاں ہوں تو سیڑھیاں مشکل سے چڑھی جاتی ہیں۔ ابو محجن صبح بھی یہ سیڑھیاں چڑھا تھا، اب بھی چڑھایا۔ بیڑیاں اتار دو ابو محجن، سعد بن ابی وقاص نے کہا۔ خدا کی قسم جو اسلام پر یوں نثار ہو میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ جاؤ تم آزاد ہو، صبح تمہیں اپنا گھوڑا مل جائے گا۔ خدا کی قسم میرے سپہ سالار، ابو محجن نے کہا، تو نے مجھے آزاد کیا اور میں نے آج سے شراب چھوڑ دی۔ یہ مکالمہ قاضی ابو یوسف نے اپنی کتاب کتاب الخراج میں لکھا ہے، اور یہ بھی کہ ابو محجن نے باقی عمر شراب نہیں پی۔ ابو محجن کی قید اور رہائی کے متعلق ایک روایت اور بھی ہے جو صحیح تو معلوم نہیں ہوتی، لیکن تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے اس روایت کا حوالہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بلاتری لکھتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے ساتھ سلمہ نہیں، ان کی والدہ زہرا تھی۔ ابن کثیر نے بھی سلمہ کا ذکر نہیں کیا، البتہ طبری نے لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ سلمہ تھی۔ پھر یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ سلمہ نے ابو محجن سے پوچھا تھا کہ اسے کیوں قید کیا گیا۔ مجھے کسی حرام چیز کے کھانے پینے کے جرم میں قید نہیں کیا گیا، میں زمانہ جاہلیت میں شراب پیا کرتا تھا، میں چونکہ شاعر ہوں اس لیے دل میں جو بات آتی ہے وہ برملا کہہ دیتا ہوں، مجھے میرے اشعار پر قید کیا گیا ہے۔
اس روایت کے مطابق ابو محجن نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے سامنے جو شعر کہے تھے وہ یہ تھے: میں مر جاؤں تو مجھے پہلوئے طاق میں دفن کرنا تاکہ میری ہڈیاں اس کا رس چوستی رہیں، مجھے خشک زمین میں دفن نہ کرنا کہ میں ڈرتا رہوں کہ اس کا مزہ نہ چکھ سکوں گا۔ پھر اس روایت میں یہ کہا گیا کہ جنگ کے دوسرے دن سعد رضی اللہ عنہ سے ان کی والدہ نے ابو محجن کی سفارش کی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ابو محجن سے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے جب اس پر عمل نہ کرو گے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ خدا کی قسم، ابو محجن نے کہا، ایسی بےہودہ بات آئندہ میری زبان پر نہیں آئے گی۔ حسنین ہیکل اور علامہ شبلی نعمانی نے مستند حوالے دے کر لکھا ہے کہ مثنہ بن حارثہ کی شہادت کے بعد سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مثنہ کی بیوہ سلمہ کے ساتھ محاذ پر ہی شادی کر لی تھی اور سلمہ ہی سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ سلمہ کا وہ مشہور واقعہ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ قادسیہ کی جنگ کے دوران سلمہ نے کہا تھا، افسوس آج مثنہ نہ ہوئے، اور سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ یہ واقعہ ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ روایت صحیح نہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے ساتھ ان کی والدہ تھیں۔ صحیح یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلمہ تھیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کے حکم کے خلاف ابو محجن کو رہا کرنے اور اسے سعد رضی اللہ عنہ کا ہی گھوڑا دینے کی جرت سلمہ ہی کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ابو محجن کے وہ تمام اشعار تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے سلمہ کو متاثر کیا تھا۔ اب ہم واپس میدان جنگ میں جائیں گے۔ چونکہ ہاتھی نہیں تھے اس لیے مسلمان اطمینان سے لڑ رہے تھے۔ مورخ ولیم اسکاٹ نے لکھا ہے کہ اس روز رستم کی یہ حالت تھی کہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اس توقع پر 1,20,000 کا لشکر اکٹھا کر لیا تھا کہ سپاہیوں میں جذبہ نہ ہوا تو وہ نفری کی افراد سے ہی مسلمانوں پر غالب آ جائے گا اور انہیں کچل کر رکھ دے گا، لیکن وہ سوار دستوں کو آگے کرتا یا پیادوں کو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ جاتے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ رستم کی دھمکیوں کا بھی کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اس کے انعام و کرام کے لالچ بھی کوئی رنگ نہیں دکھا رہے تھے۔ جنگی امور کے مبصر اور وقائع نگار فارسیوں کی بزدلی اور مسلمانوں کی کامیابی کا صحرا قیقاع بن عمرو تمیمی کے سر باندھتے ہیں۔ انہوں نے 100 سواروں سے فارسیوں کے پہلوں اور عقب پر جو حملے کروائے تھے انہوں نے فارسیوں کی جمعیت اور ترتیب بکھیر دی تھی اور ان کی توجہ تقسیم کیے رکھی تھی۔ قیقاع کی اپنی بہادری اور تیغ زنی کا یہ عالم تھا کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ اکیلے قیقاع نے 30 فارسیوں کو قتل کیا تھا۔ ابن خلقان نے 3 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مجاہد نے بے خوفی اور جذبے کی شدت کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا۔ وہ فارسیوں کی ان صفوں میں جا گھسا جہاں رستم تھا۔ مجاہد نے رستم کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو حرکت دی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک فارسی نے اس کی پیٹھ میں برچی گھونپ دی۔ پھر فارسیوں نے تلواروں اور برچیوں سے اس کے جسم کا قیمہ بنا دیا۔ مجاہدین اس حد تک فارسیوں پر غالب آ گئے تھے کہ انہیں توقع تھی کہ فارسیوں کے پورے لشکر کو اکھاڑ دیں گے، لیکن شام ہو گئی اور دونوں طرف کے دستے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جنگ کا دوسرا دن تھا، اسے یوم اغواس کہا گیا ہے۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ اس دن کی لڑائی رات گئے تک جاری رہی اور آدھی رات کو ختم ہوئی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اپنے پرائی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس رات چاند نہیں تھا۔ یوم اغواس کے بعد کی رات کو لیلۃ الاسواد کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے تاریک رات۔ اس رات لڑائی نہیں ہوئی تھی، البتہ مسلمانوں کے کیمپ میں ایک ہنگامہ بپا تھا جو آدھی رات کے بعد تک جاری رہا۔ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس شام اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ آج کی لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے اور دشمن پر مجاہدین کا غلبہ رہا ہے۔ اسی مسرت اور اطمینان کا اثر تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے ابو محجن ثقفی کو معاف کر دیا تھا اور سلمہ کی اس جسارت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ انہوں نے ان کے حکم کے خلاف ورزی کی تھی۔ مسرت اور اطمینان کی یہی لہر مجاہدین میں بھی چلی گئی تھی۔ بعض تاریخ نویسوں نے اس کی تفصیلات بھی لکھی ہیں۔ مجاہدین اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں بلند آواز سے کر رہے تھے۔ شاعر شعروں کی زبان میں ہر قبیلے کی بہادری اور جوش جہاد کو بڑا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ تعریف کرو بنو ربیعہ اور بنو مضر کی ماؤں کی جنہوں نے یہ 5000 بیٹے پیدا کیے ہیں، قیقاع نے بڑی بلند آواز سے کہا، اور گیت گاؤ ان 1000 سواروں کے جنہیں حجاز کی سرزمین نے جنم دیا ہے۔ ایک مجاہد نے کہا، جو زمین سے ابھرتے تھے اور دشمن کو خون میں نہلا کر زمین میں گم ہو جاتے تھے۔ ابن عمرو کسی مجاہد نے کہا، تو اپنے قبیلے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ بنو تمیمہ کی بات کر جس نے تجھ جیسا چیتا پیدا کیا ہے۔ یہ ان 6000 سواروں کی بات ہو رہی تھی جو شام کے محاذ سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے لیے کمک کے طور پر سالار ہاشم بن عتبہ کے زیر کمان آئے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔